प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। उमैर नियाज़ी साहब, बड़ी मुश्किल से आप लोग भी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात पे राज़ी हुए हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नून लीग में भी कुछ दो आरा सामने आ रही हैं। कुछ जो रहनुमा है बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ है कि ये तो हमें चोर कहते थे, अब हम इनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर लें, क्या अब हम चोर नहीं हैं। कुछ रहनुमाओं का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ का जो तर्ज़ अमल है उस तर्ज़ अमल के साथ मुज़ाकरात होना मुमकिन नहीं है। कुछ रहनुमाओं की तरफ से कुछ मुस्बत बयानात भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है मुज़ाकरात किस तरह हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जी मुज़ाकरात तो ज़ाहिरी बात है बायलैटरल ही होते हैं, हमेशा दोनों तरफ से होते हैं। पीटीआई का मुज़ाकरात की बात जो कर रही है, पीटीआई के पास उसका मैंडेट है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पूरी तरह से इन्हें ऑथराइज़ किया और 5 रुकनी कमेटी जो अनाउंस की, उनके पास मैंडेट है अक्रॉस द बोर्ड बात करने का, और जो 2 टर्म्स दी उन पे वो बात कर सकते हैं। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, जो उनके बयान बिखरे ज़रा नज़र आ रहे हैं, वो इस वजह से लगता है कि शायद अभी उनके तरफ उस तरह से मैंडेट नहीं है, शायद वो किसी और तरफ अभी देख रहे हैं। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो टेबल पे आते हुए इन्हें 2 मिनट नहीं लगेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके बारे में अब ये बात तो कही जा रही है और तवातुर से कही जा रही है कि आप पहले हाथ में पिस्तौल पकड़ लेते हैं या कनपट्टी पे रख देते हैं, कहते हैं कि अगर करो तो ठीक वरना आई है गोली या आई है तलवार। तो आप इस तर्ज अमल से तो नहीं हो सकेंगे ना मुज़ाकरात। आपने एक तरफ ऐलान किया हुआ है कि हम सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे अगर मुज़ाकरात ना हुए। अच्छा देखें, अब इसी आपकी बात के सामने अगर हमारे 2 नुकाती एजेंडा सामने रख लेते हैं। देखें, इसमें पीटीआई ने ये नहीं डिमांड की कि 9 मई के केसेस आप ख़त्म करें, और या 26 नवंबर के लिहाज से ये डिमांड नहीं की कि जो 12 शुदा हैं उनके पर्चे पहले दर्ज करें फिर आगे चलेंगे। पीटीआई ने तो स्टार्ट ही बड़े एक नीचे के लेवल से किया है, मतलब बॉटम डाउन स्टार्ट ले रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना लें। कि आपने एक इल्ज़ाम लगाया, हमने उस इल्ज़ाम को रद्द किया, हम कहते हैं कि आपकी उस वक्त हुकूमत थी, आप कंप्लिसिट थे। अगर 9 मई हुआ है तो उसमें आपकी कारस्तानी है, तो उसको किसने प्रूव करना है? जब हमारा आप पे ट्रस्ट नहीं, आपका हमारे पे ट्रस्ट नहीं, तो उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, इसी चीज़ को डिबेट करना है। देखें, सबसे बड़ा जो बुनियादी जो इस वक्त मसला जो ऐवान के अंदर डे 1 से बात चल रही थी, वो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से चल रही थी कि वो रिग्ड इलेक्शन है। इसमें वो डिमांड तो खान साहब ने रखी नहीं और इंटेंशनली नहीं रखी। अगर वो हम लेके आते कि जी हम आपका मैंडेट नहीं मानते, आप जो है ना गासिब हैं, इस तरह बैठे हैं, मतलब एक सोच समझ के खान साहब ने 2 पॉइंट्स दिए और मैं कहता हूँ बड़ा रीजनेबल दिए, जिसमें हर किसी के पास स्पेस है। वो तो इसलिए शायद ये है, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि जनरल फैज़ के ऊपर जब चार्जशीट लगी और उसके बाद फिर उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई और फिर ये भी लिखा गया कि 9 मई के हवाले से उनके किरदार का तयन भी हो रहा है और उसकी तफ्तीश भी हो रही है, तो उसके बाद से आपके लबो लहजे में तब्दीली आई है। अच्छा नहीं, देखें अब उस तरह से देखें ना, अगर उनकी अरेस्ट का टाइम पीरियड तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, अगर उसके बाद होता तो उसके बाद 3 दफ़ा तो डिफरेंट मार्चेस अनाउंस हुए हैं, फिर डिफरेंट जलसे हैं, जलसों में भी टोन आपने देखी, कोई तरीके इंसाफ की टोन कोई डिफरेंट नहीं थी कि आप कहें कि लाइट हो गई, वो मामलात नहीं। मगर बात है कि नेक्सेस अगर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी बात करें तो वो एक आस्पेक्ट है पोस्ट रिटायरमेंट का, अभी वो तो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेट करके आप कितना खींचतान लेंगे, और अगर आज आप खींचतान भी लेंगे तो कल यही तलवार आप पे भी लटकेगी, ठीक है। तो वो आप कह रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जी इन्वॉल्वमेंट है, तो बाद में नहीं है क्या? जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान वो सामने नहीं है क्या? वो चीज़ नहीं इन्वेस्टिगेट हो सकती क्या? वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नहीं आएंगे मामला? अच्छा उमैर नियाज़ साहब, एक बात ये भी चल रही है कि चूंकि अब चार्जशीट लग गई है जनरल फैज़ हमीद पर भी, तो ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से शायद खान साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जेलों में हैं, उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है आप लोगों को? देखिए, अभी तो पहले तो पिटिशन पेंडिंग है, मिलिट्री कोर्ट्स वाली जो अपील आजकल सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, पहले उसका तो फैसला हो ले। मगर बुनियादी तौर पे अभी जो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है उसके तहत तो एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल की पॉसिबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान के आइन में नहीं है, गुंजाइश नहीं है। आगे गुंजाइश अब बनाई जाए वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मगर उसके अलावा देखें ना, हम खान साहब के बारे में क्या इसमें करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कॉन्स्पिरेसी हैज की, बात है जो वाक़या हुआ उस चीज़ को आज तक आप
آپ لوجیکل اینڈ پہ پہنچا نہیں سکے. 1.5 سال ہو گئے. آج کی جو سب سے بڑی مین خبر چلی کہ جی تھانہ شادمان کے کیس میں آج آ کے فرد جرم شاہ محمود قریشی صاحب، عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشدین پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جنہیں آپ مرکزی ملزم بنا رہے ہیں، جو موقع پہ آپ کہتے ہیں موجود ہیں، جن کو آپ رول دے رہے ہیں ڈفرینٹ طرح کے، توڑ پھوڑ کے، قتل کے، اس طرح کے دے رہے ہیں، ان کے تک تو آپ لاجیکلی تک کنکلوژن تک ٹرائل لے کے نہیں گئے، تو آپ جانا چاہ رہے ہیں خان صاحب تک. تو مطلب یہ بیسیکلی خالی ایک پریشر ٹیکٹک ہے. ایک جماعت آپ اس کو ٹیم کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ سے ٹیم ہو نہیں رہی، اور وہ ہونی بھی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو پوسچر لیا ہوا ہے وہ ڈفرینٹ طرح کا پوسچر ہے. وہ مطلب اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے لیے کمپرومائز کٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. انہوں نے ایک پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے، اس پہ وہ کھڑے ہیں. تو عمیر صاحب، مذاکرات کے حوالے سے کچھ انگلیاں پشاور کی طرف اٹھتی ہیں کہ پشاور میں بشرا بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مذاکرات کے راستے میں حارج ہیں، یا مذاکرات وہ خود کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، اب دیکھیں، اب میں اس طرح کی کسی انفارمیشن کا پریوی نہیں ہوں، مگر جتنا کلوزلی میں نے خان صاحب کو دیکھا ہے، خان صاحب مطلب اپنی فیملی امیجیٹ کسی کو بھی کبھی وہ پولیٹیکل رول انہوں نے اس طرح سے دینے کے کبھی بھی وہ اس فیور میں نہیں ہوئے. خان صاحب خود فیصلے کرتے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ خاص طور پہ جس طرح سے انہوں نے ٹیم کا انچارج، یہ نیگوشیٹنگ ٹیم کا انچارج عمر ایوب کو بنایا، تو سوچ سمجھ کے بنایا، چیزیں کو دیکھ کے بنایا، اور یہ چیزیں پولیٹیکل ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کسی طرف لگیں گی. یہ اب نہیں ہوگا کہ مطلب یہ کوئی ہوا میں تیر چل رہا ہے. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں تیر چل رہا ہے؟ یعنی یہ کیوں؟ کوئی یقین دہانی تو ہے پھر؟ نہیں، یقین دہانی کی بات نہیں. دیکھیں، پارلیمنٹ میں پچھلے 3-4 دن سے ڈفرینٹ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ پارلیمنٹیرین سے انٹریکشن ہو رہا ہے، اسپیکر صاحب سے ملے، مطلب وہ فاتحہ کے لیے جب گئے ہیں، تو مطلب چیزیں آپ فیل کرتے ہیں کہ مطلب ہر اینڈ پہ ریئلائزیشن ہے. اگر دیکھیں، ہمیں تو کارنر کیا ہوا ہے نا، ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمیں تو مار پڑ رہی ہے، مگر نون لیگ بھی کوئی خوش نہیں ہے. مطلب انہیں چلے مینڈیٹ جس طرح سے دے دیا، مگر انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کنزیوم ہو رہا ہے، اور ان کی اسپیس بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے. اور جس طرح سے مطلب ان کے الائز نے انہیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو انہیں بھی رستہ کوئی نہیں نظر آ رہا، تو وہ ڈارک ایلی میں ہے. تو اس میں نکلے گا کوئی نہ کوئی حال. اچھا، تو یہ جو پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہوگا، یہ اس بات کا کیا مقصد ہے؟ یعنی پارلیمنٹ کے اندر یا وہ بلڈنگ میں بیٹھ کے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ پارلیمنٹ پلیٹ فارم ہوگا، یا روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح تقریریں ہوا کریں گی؟ اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے. نہیں، پارلیمنٹ اصل میں فورم، دیکھیں، ایک پارلیمنٹ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ایوان پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹیرینز کو اس میں سے اریسٹ کیا گیا. تو اس وقت پارلیمنٹ نے خود ہی ایک انیشیٹو لیا تھا، انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنا دی تھی سید خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں، جس میں جو ہے نا تمام بڑے ڈفرینسز جو پولیٹیکل پارٹیز کے، پارلیمنٹیرینز کے استحقاق کا، ساری چیزوں کو دیکھیں گے. تو ایک پلیٹ فارم آلریڈی اویلیبل ہے جس پہ اس طرح کا سافٹ ایک قسم کا ڈائلاگ چل رہا تھا. تو اب شاید وہی ایز ویہیکل یوز ہو جائے یا اس سے ہٹ کے ہوئے، مگر مقصد کیا ہے کہ پارلیمان کی امپورٹنس ہے، پارلیمان کی اس سگنیفیکنس کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہے. کہ دیکھیں، بیک ڈور چینل بھی چلیں، کوئی تھرڈ فورس بٹھائے تو وہ بھی پارلیمان کی توہین ہے. اچھا عمیر نیازی صاحب، آج نبیل گبول صاحب نے یہ کہا کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے اور آج فریقین میں مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی سرگرم ہے، پیپلز پارٹی سے کچھ رابطے ہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں جی، رابطے نہیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں بغیر پیپلز پارٹی کے چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی. مطلب جو بیسیکلی جیلن فیکٹر ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی پلے کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح کے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کسی نہ کسی سٹیج پہ ان سے گزری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آج ہم پہ الزام غداری کے لگ رہے ہیں تو انہوں نے بھی وہ بھگتا ہے، ورکرز ان کے بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے بھی ہوئے ہیں، تو یہ ایک کامنالٹی ہے. تو اس ایکسپیرینس سے، ان چیزوں سے جو ہے نا، میرے خیال سے ان کی موجودگی فائدہ دے گی اس سارے پروسیس کو. عمیر نیازی صاحب، سخت موقف رکھنے والوں کو سمجھایا جائے، یہ بات ایسی ہے جو کل باہر آئی جب اسپیکر صاحب سے آپ لوگوں کی پارٹی ملاقات کر رہی تھی. یہ سخت موقف رکھنے والے آپ کی سائڈ پہ کون ہیں اور مخالف سائڈ پہ کون ہیں؟ اچھا دیکھیں، سخت موقف رکھنے والے تو پھر یہ تو سیدھا سیدھا اشارہ عمران خان کی طرف ہی کر رہے ہوں گے، اور کس پہ کریں گے؟ مطلب ایک بندے نے پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا گیون نہیں کر رہا، تو آپ بیسیکلی پھر عمران خان کو ہی سنا رہے ہیں. باقی تو دیکھیں، پی ٹی آئی میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خان صاحب نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی اس سے ہٹ لے، یا اگر اس نے ہٹ کے کرنی ہے تو پھر اسے کہیں اور سیاست کرنی پڑے گی.
نہیں تو سخت موقف ان کے علاوہ نہیں ہے، خان صاحب کے علاوہ بھی تو بعض لوگ ہاکس ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بس چڑھ دوڑو اور یہ کرو اور وہ باتوں کی حد تک تو کم از کم نظر وہ آتا دور ہے. گزر گیا ہے. نہیں وہ والے ہاکس والا دور گزر گیا. اب میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اتنی فلٹریشن ہوئی ہے اب کی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو کم از کم ارکان بیٹھے ہیں جن کا میرا ڈے ٹو ڈے جن سے انٹریکشن ہوتا ہے ان میں نہیں سمجھتا کوئی وہ ہاک والا ایلیمنٹ ہے یا آپ کہیں ان میں مطلب ڈفرینٹ اسٹائل آف پالیٹکس ذرا ڈفرینٹ ہوگا. کچھ لوگ مطلب اس طرح سے ڈائلاگ کے شاید حق میں نہیں ہوں گے. مطلب دیکھیں اگر یہ چیز ہو سکتی تھی یہ فروری میں بھی تو ہو سکتی تھی. فروری میں جس طرح سے پیپلز پارٹی کے تو ڈور بھی اوپن تھے ٹھیک ہے مگر اس ایک سرٹن ایلیمنٹ ہے کیونکہ دیکھیں نا اس ڈائلاگ میں ایک رسک ہے. ایک بہت بڑا رسک کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک جو کیمپین چلائی ہے سارا اس کا اسے ایک کیپٹل گین ملا ہے پاپولیرٹی کی صورت میں. اب اس کو بھی تو ڈینٹ پڑ سکتا ہے. تو ایک سرٹن ایلیمنٹ ہے وہ اس پہ ضرور نگاہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کس حد تک جائیں. اچھا عمیر نیاز صاحب مذاکرات جب ہوتے ہیں تو ابھی تو خیر اعتماد سازی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے دونوں جماعتوں کے درمیان لیکن گارنٹیز بھی ہوتی ہیں کچھ اور خواجہ آصف صاحب یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیں گارنٹی چاہیے کس چیز کی. دیکھیں اب اگر آپ فیئر اینڈ اسکوئر کھیل رہے ہیں اگر سمجھ رہے ہیں آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ مطلب خان صاحب آ کے آپ کو فالسلی امپلیکیٹ کریں گے تو یہ تو نہیں ہے. خان صاحب کی نیچر ہی نہیں ہے. اور جس طرح سے ہے مطلب ایون جب 8 فروری کا الیکشن ہو گیا تو اس وقت بھی خان صاحب کا پہلا میسج یہی آیا تھا کہ جو پاس میں ہو گیا ہے لیٹ اٹ گو والا سینیریو ہو اور چیزوں کو آگے موو کیا جائے. جس کی اکثر بات کی جاتی ہے تو وہ اسی وقت چیزیں وہ ساری سامنے آئی نا. مگر ہے کہ پھر بھی نہیں لوگ سمجھے. وہ لوگوں کو ظاہری بات ہے ایک ذہن میں رہتا ہے. مگر ہے کہ الٹیمیٹلی دیکھیں پالیٹکس تو چلتی رہے گی مگر پاکستان جس سٹیج پہ ہے اب پاکستان کے لیے میک اور بریک ہے. خود دیکھیں نا ریجن میں کتنی ساری چینجز آ رہی ہیں. یوکرین وار کے اب جس طرح سے آفٹر افیکٹ یورپ میں آئے اب اس کے بعد ادھر کیا حالات بنتے ہیں سائیڈز چینج ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ساری چیزیں دیکھنا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہماری اب آؤٹ لک انٹرنل سے چینج ہو کے ایکسٹرنل ہوئے ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں. اکنامک فرنٹ پہ کچھ گرو کریں. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ظاہری بات ہے ان کا بھی حق ہے. خالی یہی ہے کہ خالی پولیٹیکل پارٹیز کا صرف حق رہ گیا ہے اس ملک پہ. عوام کا بھی کوئی حق ہے تاکہ اس طرف بھی جایا جائے. تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ان مذاکرات کو حاصل ہے؟ اچھا میرا جو اپنا ذاتی ویو ہے نا کہ اگر یہ مذاکرات چل پڑتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اب پولیٹیشین سے خود سوچنی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے چلانی ہے. کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ ایک دفعہ سینٹرل پوائنٹ بن گیا ڈسکشن کا چیزوں کا تو پھر چیزیں وہیں سے موو کریں گی. پھر چیزیں باہر سے مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں ظاہری بات ہے یہ اسٹیپ وائز ہے نا اسٹیپ وائز چلے گا. اگر یہ باتیں چل جاتی ہیں کل کو مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے وہ بھی پارلیمنٹ خود سے ریزالو کر لیتی ہے پارلیمنٹ کی کنٹینیوٹی رہ جاتی ہے تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو میں نیاز صاحب اس ساری سچویشن کو ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے معاملات کو تھوڑا سیدھا کرنے کے لیے جو فواد چودھری صاحب ایک فارمولا دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر 1 سال کے لیے قومی حکومت بنا لی جائے اور اس کے بعد پھر ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشنز کرا لیے جائیں تو کیا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوگا؟ نہیں وہ تو پھر سمپل سی بات ہے نا. وہ تو پھر ہم اس سینیریو میں بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون قابل قبول نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ آ کے سال حکمرانی کر لے پھر بعد میں دیکھ لیں گے. تو وہ بھی وہ کوئی میرے خیال سے صحیح ماڈل تو نہیں ہے. بات ہے کہ پولیٹیکلی مینڈیٹ ڈسپیوٹڈ ہے اس کو تھرو کورٹس ریزالو کرائیں چیزوں کو کہیں نہ کہیں پہنچائیں. مگر ہے کہ الٹیمیٹلی پولیٹیشنز اپنے ہاتھ میں لیں. کانسٹیٹیوشن سے باہر کوئی سلوشن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر رہ کے فیصلے کریں اور اسی میں بہتری ہے پاکستان کی.